आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। IMF प्रोग्राम और ऑपोजिशन के खदशात, क्या पार्लियामेंट अपना किरदार अदा करेगी? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। ये मुझे एहसास है कि महंगाई है, आप मुतमईन हो जाएं, मुश्किल वक्त से गुजर जाएंगे। आटा महंगा है, चीनी महंगी है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, लेकिन ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसफ जरदारी जैसे डाकुओं की वजह से महंगी है। इनकी नाअहली की सजा पाकिस्तान की आवाम भुगत रहे हैं। IMF से नेगोशिएट करेगा तो फिर इस मुल्क की आवाम IMF डील को नहीं मानेगी। कहा जाता है कि मुल्क की मईशत इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां आगे कुआं और पीछे खाई है। हालात मुश्किल और फैसला दुश्वार है। अब अगर IMF का टीका नहीं लगता तो पहले से मौजूद मौशी गैर यकीनी बेकाबू होने का खतरा है, और अगर IMF से डील होती है तो कड़ी शराइत का सामना है। मगर क्या करें कि भिखारियों के पास हक इंतखाब नहीं होता। इसीलिए हुकूमत और IMF के दरमियान मुज़ाकरात हतमी मराहिल में दाखिल हो गए हैं और जल्द ही मुआहदे का ऐलान मुतवक्के है। लेकिन सवाल यह है कि किन शराइत पर? चूंकि सख्त शराइत की वजह से ही हुकूमत ने पहले IMF के मुकाबले में दोस्त ममालिक को तरजीह दी थी। क्या इस ताखीर से शराइत में कोई नरमी आई है या मजीद इजाफा हुआ है? सवाल यह भी है कि आलमी फंड से होने वाले मुआहदे का आम आदमी की जिंदगी पे मजीद क्या असर पड़ेगा, जिसकी चीखें अभी से सुनाई दे रही हैं। चूंकि बिजली, गैस, पेट्रोल और घर के राशन की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। अपोजिशन ने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत ने आलमी इदारों के सामने घुटने टेक दिए हैं और आवाम को महंगाई के सुनामी में डबो दिया है। दूसरी तरफ वजीर आजम कहते हैं कि दो ही ऑप्शंस हैं, या तो इदारों पर कर्जा बढ़ाया जाए या कीमतों में इजाफा करें, इसलिए कौम को थोड़ी देर मुश्किल से गुजरना पड़ेगा। क्या वजीर आजम की ये तसल्लियां काम करेंगी या हुकूमत के लिए सियासी बका का मसला भी पैदा हो सकता है? और देखना यह भी है कि मईशत सियासत की नजर हो रही है और इस हवाले से पार्लियामेंट क्या मस्बत किरदार अदा कर सकती है। आज प्रोग्राम में इन तमाम इशूज पे हम बात करेंगे और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फैसल करीम कुंडी साहब ने, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डॉक्टर फिरदौस आशिकवान जो स्पेशल असिस्टेंट टू PM ऑन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज बीट। अच्छा फिरदौस साहब, आपसे शुरू करते हैं। IMF प्रोग्राम फाइनल मराहिल में दाखिल हो गया है ये, लेकिन जो शकूक व शुबात हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे और ये अपोजिशन ये कह रही है आप लोगों ने मुल्क को गिरवी रख दिया है, सरेंडर कर दिया है। तो हकीकत क्या है? आवाम को आप एतमाद में कैसे लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस, मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी। देखिए, रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है, तो झूठ से जितना इज्तनाब किया जाए, बुतान तराशी और एक दूसरे पे लान तान और हर तरह की जो बेबुनियाद प्रोपोगंडा और अवाम को गुमराह करने की कोशिशें, उनको रमज़ान मुबारक में कम से कम सीज़ फायर पे चली जाना चाहिए। अपोजिशन को और हुकूमत को हमें हकायक में मबनी बात करनी चाहिए। आइडियल बातें। और हकायक क्या हैं कि हकायक ये हैं कि वो पीपल्स पार्टी से ले के नून लीग तक और जितनी भी पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें आई, कोई भी हुकूमत जो है वो पस पर्दा या फ्रंट फुट पे हर एक ने इंटरनेशनल मालियाती इदारों के साथ कंप्रोमाइज़ किए, एंगेजमेंट्स की और अल्टीमेटली उसको अपनी सोच और बसात के मुताबिक अकोमोडेट भी किया। अब ये कौन सा अनोखा काम जो इस हुकूमत ने कर लिया है, जो बाकियों को ये एजाज हासिल नहीं था और ये ट्रॉफी हमने अकेले उठा लिया और जिस पे इनको इतराज हो रहा है। ये सारा एक प्रोसेस है, एक हुकूमती अमूर को चलाने का एक लाए अमल है। वो हुकूमती अमूर जिसमें आपकी इकानमी शैटर हो जाए, ठीक है, क्राइसिस में आए, मसाइल का शिकार हो, आप हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। आपको हर उस फोरम को नॉक करना पड़ता है जहां से ला के आप अपने इकोनॉमी को बैंक दिवालिया होने से बचाएं, अपने अवाम को रिलीफ दें और फिर जो इनके लिए हुए कर्जे हैं उनको वापस करने के लिए प्रॉब्लम को लाए अमल तय करें। आप जाएं IMF के पास। एक बात सिर्फ मेरी सुन लें, जितना अभी तक हम एफर्ट्स और स्ट्रगल कर रहे हैं, ये हुकूमत जो है वो इनके लिए हुए कर्जे जो है वापस कर रहे हैं। 8 माह की हुकूमत जो है वो 10 साल की दोनों जमातों की मुआशी कारकर्दगी एकदम सही करके इनके सामने
ہر چیز پرفیکٹ کر کے کیسے پیش اندازہ کر تو دیں. تھا نا کہ پہلے حالات کیا ہیں، لیکن بات یہ کہ دیکھیں وزیر اعظم میں ٹائم چاہیے اور ٹھیک ہو جائیں گے. وزیر اعظم ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ ٹف ٹائم ہے، جو کہنا ابھی کہنا ہے، اس کے بعد ان کے پاس کہنے کے لیے آپ کی حکومت کہہ رہی تھی پہلے IMF کے پاس جائیں گے، کڑی شرائط ہوں گی، لیکن کم از کم یہ تو جاننا ان کا حق ہے نا کہ وہ ان سخت شرائط میں سے نرم کیا کیا ہو گئی ہیں، یہ آپ کا بتانا فرض ہے نا. معاشی ماہر پتہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تاخیر سے کڑی شرائط ہو گئی ہیں. پارس یہ جسٹیفائیڈ ڈیمانڈ ہے، اپوزیشن بھی عوام کو جواب دے، ان کا حق ہے ہم سے پوچھیں، اور ہمارا حق ہے ہم ان کو جواب دیں. اس وقت جب یہ ساری چیزیں فائنل نیگوسیشن میں آ کے آپ اور میں کہیں پہ بھی بیٹھ کے کنسلٹیشن اور ڈائیلاگ کرتے ہیں، اگر ہم اس کو پبلک پہلے کر دیتے ہیں، اگر اس کو ہم میڈیا شیئرنگ میں چلے جاتے ہیں، آپ کے پاکستان کے مخالفین اتنے ہیں، ہر لمحے پہ آپ کے لیے چیلنجز ہیں، تو آپ کو بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھنے ہیں. اپوزیشن سے ہم کوئی چیز نہیں چھپائیں گے، اعتماد میں لیں گے، الٹیمیٹلی ان کو اعتماد میں لیں گے، لیکن ہم پہ اعتماد کریں کہ ہم کبھی وہ فیصلے نہیں کریں گے جو پاکستان کے مفاد میں نہیں. آپ کی گورنمنٹ خود یہ کہتی ہے کہ آپ کے دور میں 3% مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے. IMF پیکج کے بعد یہ فگر کہاں پہ جائے گا؟ عوام کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں، مزید پھر ٹیکس بھی ابھی لگیں گے عوام کے اوپر، کیا حال ہوگا پھر؟ دیکھیں پارس، چیخیں نکالنے کا جو وہ انجن تھا اور وہ پنجاب میں کہتے ہیں ویلنا، وہ ویلنا جو لگا ہوا تھا یہاں پہ، جو پالیسیز ہماری جو تھی وہ پبلک انٹرسٹ کی بجائے میگا پروجیکٹس، آپٹک، بڑے بڑے لالا اپنی سیلف پروجیکشن، اس میں ہم نے اتنے قرضے لے لیے کہ ہمارے جو کور ایشوز تھے وہ پینڈنگ ہو گئے، اور اب آپ نے ان کو ایک طرف ان کی قسطیں واپس کرنی ہے، دوسرا آپ نے وہ جو تجارتی اور بجٹ خسارہ ہے اس کو کم کرنا ہے، اور تیسری آپ کی پرائورٹی ہے آپشن کوئی نہیں IMF کے علاوہ اس وقت، آپ یہ کہہ رہی ہیں کوئی آپشن نہیں ہے، اور صرف IMF آپشن نہیں، آپ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں، ورلڈ بینک کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، اور ہمیں اپنے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے ہر محاذ پہ جا کے عوام کی جنگ لڑنی. رائٹ. خرم دستگیر صاحب، بات آپ نے ساری سنی فردوس صاحبہ کی. سر، نون لیگ IMF کو ایسٹ انڈیا کمپنی کیوں قرار دے رہی ہے؟ اور جیسے بھی وہ کہہ رہی تھی، آپ لوگ بھی تو گئے تھے نا IMF کے پاس، بیل آؤٹ پیکج آپ نے لیا تھا، یہ حکومت ایسا کیا مختلف کر رہی ہے کہ آپ نے حکومت کے خلاف اپنی چھریاں تیز کر لی ہیں؟ سر، ان پہ شدید مخالفت آپ کر رہے ہیں، ان کی تنقید کر رہے ہیں، کیا گراؤنڈز ہے اس کے؟ سب سے پہلے تو ہم نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ IMF جانے سے پہلے میں خودکشی کر لوں گا. جی. ہم نے کسی بھی طرح کی امداد کو بھیک کبھی نہیں کہا. ہم نے تو اس کو ایک اکنامک مینجمنٹ کا ٹول کے طور پر استعمال کیا. ٹھیک. لیکن سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے پاکستانی قوم کے 10 مہینے ضائع کیے ہیں اپنی بد انتظامی میں اور مفلوج فیصلہ سازی میں، کیونکہ جو ہم نے پہلے 10 مہینے میں یہ دیکھا ہے کہ نوکری کے بغیر چاکری کر دی نا IMF کی. IMF کہتا ہے کہ آپ ڈی ویلیو کریں، نے 30% ڈی ویلیو کر دیا. IMF کہتا ہے کہ اپنی گیس اور انرجی کی قیمتیں بڑھائیں، انہوں نے 143% گیس کی قیمتیں بڑھائیں، 30% انہوں نے بجلی کی قیمت بڑھائیں. IMF یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ مختلف جو اپنے انٹرسٹ ریٹ ہے اسٹیٹ بینک کا اس کو بڑھائیں. وہ انٹرسٹ ریٹ جو ہم 6.5 پہ چھوڑ کر گئے تھے، یہ پہلے 10.25 پر لے گئے اور 11.25 پر بالآخر آج کل موجود ہے. IMF کہتا ہے کہ جی آپ اس طرح کے سٹیپس لیں گے جو ہے بجٹ کا خسارہ کم ہو. انہوں نے ایک نہیں 2 منی بجٹ ستمبر اور جنوری میں پیش کیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی تمام جو فیصلے تھے وہ منہ کے بل گرے ہیں، اور انہوں نے 3 گنا مہنگائی مسلم لیگ نون کے مقابلے میں 3.9% مہنگائی تھی جب ہم چھوڑ کر گئے تھے، آج وہ 10 کو ٹچ کر رہی ہے. تو جو عوام کی گردنیں ٹوٹ رہی ہیں ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے. اور اب جو ہمارا اعتراض یہ ہے کہ پہلے تو آپ نے ڈیلے کیا، اور اب جب آپ IMF کے پاس دوبارہ جائیں گے تو یہی چاروں کام اب دوبارہ ہونے لگے نا پارس، کہ پہلے جو ہے روپی ڈی ویلیو مزید ہوگا، انرجی کی بجلی اور گیس کی قیمتیں مزید یہ بڑھانے لگے ہیں، انٹرسٹ ریٹ کے مزید بڑھانے لگے ہیں، پاکستانی قوم کو یہ مزید ٹیکسوں کے 700 ارب کے ٹیکسوں میں یہ ڈالنے لگے ہیں. اور یہ 700 ارب کے ٹیکس کیوں آنے لگے IMF کی وجہ سے؟ کیونکہ یہ اس سال 500 ارب روپے کے ٹیکس
اپنی بد انتظامی کی وجہ سے اکٹھا نہیں کر سکے. لہذا ہمارا اعتراض IMF زیادہ اس حکومت کی بد انتظامی اور نااہلی کے جس کی سولی پر انہوں نے 22 کروڑ پاکستانیوں کو ٹانگ دیا. جب آپ لوگ بھی IMF کے پاس گئے تھے تو اسٹیبلٹی کے لیے 3 سال تو پھر اسٹیبلٹی حاصل کرنے کے لیے آپ کو بھی لگ گئے تھے نا. اس وقت بھی گیس کی اور بجلی کی قیمتیں تو بڑی تھی نا. تو سر اس میں کیا فرق ہے؟ یہ تو جو بھی IMF پروگرام لیتا ہے یہی سب کچھ ہوتا ہے. اور آپ خود کامرس منسٹر تھے, 38 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ آپ چھوڑ کر گئے تھے. بتائیے اس حکومت کے پاس کیا آپشن ہے؟ IMF کے پاس نہ جائے تو کیا کرے پھر یہ؟ جی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر نوکری سے پہلے چاکری کیوں کی؟ یہ ستمبر میں کیوں نہیں چلے گئے IMF کے پاس؟ اور یہ اس لیے نہیں گئے, یہ بھی ان کے اوپر, ان کی بد انتظامی کے اوپر ایک بہت کالا دھبا ہے کہ جب نومبر میں IMF کا مشن آیا تو یہ تیار ہی نہیں تھے ڈیل کرنے کے لیے ان سے, اور IMF کا مشن جو ہے وہ واپس چلا گیا کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ تو پریپیئرڈ ہی نہیں ہے یہ سارے معاملات. تو اصل ایشو IMF کے پاس جانے کا نہیں ہے, اصل ایشو یہ ہے کہ ایک تو IMF میں جائے بغیر اپنی بد انتظامی کی وجہ سے وہ سارے کام کر دیے, اب وہ دوبارہ کرنے جا رہے ہیں. اور یہ جو ڈیلے ہوا اس نے پاکستان کا جو بزنس کانفیڈنس تھا, انویسٹر کانفیڈنس تھا, اس کا بیڑا غرق کر دیا. میں پھر دہرا دوں, آپ نے سیاست اور معیشت کی بات کی ہے. میں جو مختلف نمائندہ ہوں, میں اپنے حلقے میں جو میرے لوگ ہیں, جو میرے ووٹر ہیں, ان کی جو تکلیف ہے روزانہ کی وہ برداشت نہیں ہو سکتی. اور آخری بات کر دوں, سینٹ آف پاکستان میں پرسوں اس حکومت نے, حماد اظہر صاحب نے پیش کیے اعداد و شمار کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے 5 سال میں 33 ارب 50 کروڑ 69 لاکھ ڈالر کے قرضے واپس کیے ہیں. میں دوبارہ کہہ دوں, 33 ارب 50 کروڑ 69 لاکھ ڈالر کے قرضے 5 سال میں واپس کیے. اب یہ سینٹ کا ریکارڈ ہے. ٹھیک, اچھا کوٹی صاحب, یہ حکومت کی دعویٰ کر رہی ہے کہ بالکل صحیح وقت پہ اور مناسب شرائط کے ساتھ یہ IMF کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. صرف پاکستان پیپلز پارٹی کیوں کہہ رہی ہے کہ یہ حکومت کے جو معاشی فیصلے ہیں یہ ڈکٹیشن پہ ہو رہے ہیں؟ یہ آپ بھی کیا مخالفت برائے مخالفت کر رہے ہیں؟ اس بارے میں دیکھیں پارس, میں خورم نے بات کی اور میں اس ماضی میں کی باتیں جو عمران خان صاحب کی جو کلپس ہیں, جو خودکشی کروں گا, کشکول توڑ دوں گا, بھیک نہیں مانگوں گا, سارا وہ آپ اس کی گردانیں سنیں. جب آئے انہوں نے کہا کہ ہم سعودی اور UAE کے پاس جاؤ اور اپنی شرائط پہ IMF کے پاس جائیں گے. قوم کو یہ خواب دکھایا تھا کہ ہم شرط رکھیں گے اور IMF وہ مانے گی. آج یہ سچویشن آ گئی ہے کہ اب شرائط, آپ بند گلی میں آ گئے, شرائط وہ رکھ رہے ہیں اور آپ مان رہے ہیں, اور اب آپ کہہ رہے ہیں مشکل فیصلے کر. اب فردوس صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں پہلے فیصلہ کرنے دیں, ہمیں دستخط کرنے دیں, سب کچھ کرنے دیں, اس کے بعد ہم آپ کو اعتماد ملیں گے کہ ہم نے کیا فائنل تو ہو جائے. وہ کہہ رہی ہیں نہیں فائنل. اس کے بعد دیکھیں, اگر آپ اس کو پارلیمنٹ میں رکھیں, کیا پتہ میں کوئی بھی شخص پارلیمنٹ میں بیٹھا ممبر 342 کا ایوان ہے, کوئی ایسا مشورہ ان کو دے سکتا ہے, کوئی ایسی چیز ان کو بتا سکتا ہے جس میں پاکستان کا فائدہ ہو سکے. لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود آپ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی IMF کے پاس گئے تھے, ہم نے تو یہ نہیں کہا. سر آپ کیوں ایسی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو تقاضا آپ خود پورا نہیں کر سکے؟ کہ آپ نے جو معاہدے کیے تھے وہ آپ نے پارلیمنٹ کے سامنے رکھے؟ ایک منٹ, ہم IMF کے پاس گئے جی, ہم نے 125% تنخواہیں بڑھائی, ہم نے پینشن بڑھائی, ہم نے 2 سیلاب گزارے, اس میں ہم نے لوگوں کو IDPs کو واپس بھیجا. ٹھیک ہے, اس کے باوجود بھی اگر یہ کہیں گے کہ ہم 125% اسی طریقے سے ہم تنخواہیں بڑھائیں گے, پینشن بڑھائیں گے. بعد میں بڑھائی تھی آج یہ پوزیشن ہے, آج آپ رمضان میں بیٹھی ہوئی ہیں, آپ جا کے یوٹیلیٹی اسٹور کا چکر تو لگا لیں, غریب لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے, یوٹیلیٹی اسٹور والے آتے ہیں احتجاج کرنے کے لیے, آپ ان کے خلاف FIR کاٹ کے اندر کر دیتے ہیں. کیا اس حکومت میں, اب پہلے تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کنٹینر میں دوں گا, یہ کنٹینر ہے کہ آپ جو احتجاج کریں گے آپ ان کو FIR کاٹ کے اس کو اندر کر دیں گے. اس طریقے کے مسائل ہیں. سر معیشت کو سیاست سے الگ رکھ کر دیکھیں, معیشت اب آ جائے نا, معیشت آ جائے. ان کی جو ریڑھ کی ہڈی تھی اسد عمر صاحب, IGP کو انہوں نے SHO بنا دیے. ٹھیک ہے نا, منسٹر سے انہوں نے کہا یہ بہت بڑی اہم چیز ہے, اس کو ابھی اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین بنا دو. یہ تو ایسے جیسے پنجاب والی اسی پہ سمجھتے ہیں کہ IGP ہو اور وہ SHO بن جائے. مثالی تبدیلی ہے, بہت بڑی تبدیلی ہے. کبھی بھی IGP SHO نہیں بنا, یہ پہلی دفعہ بن رہا ہے. اور یہ چیزیں دیکھیں, ملک پہ حالات آتے رہتے ہیں. جب شہید ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم ملک پہ آتے, جب 71 میں جب ملک ٹوٹا تھا, اس کے بعد آپ دیکھیں ہم نے 72 میں لیبر پالیسی, 73 میں ہم نے آئین دیا, 74 میں اسلامی سربراہی کانفرنس کی. حالات مشکلات رہتے ہیں. اب یہ کہیں گے اب کیا پتا اگلے بجٹ میں بتا دیں, انہوں نے کہا تھا نا 100 دن, پھر 6 مہینے, پھر 9 مہینے, کتنا ٹائم بتا دیں, ہمیں اتنا ٹائم چاہیے, اس کے بعد ہم اس ملک کو صحیح کر دیں گے. ایک بات پہ میں آگے چلوں, IMF کے علاوہ ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ ایک اور چیز, الزامات بہت لگتے ہیں کہ جی فلاں حکومت نے اتنے قرضے لیے, فلاں اتنے لیے. کیوں نہیں پارلیمنٹ میں آپ لے آئیں, ڈیبیٹ کرا لیں کہ اس حکومت اتنے قرضے لیے, اتنے معاف کرا لیے. 10 سال کے نہیں, 10 سال سے پہلے بھی کچھ لوگ تھے اور ریکارڈ قرضے لیے گئے اس وقت میں. ٹھیک ہے, اس ملک میں اور بھی حکمران تھے, وہاں پر آپ کے پر نہیں چلنے چاہیے. مشرف صاحب کی بھی حکومت رہی ہے, اس کے بعد اور بھی رہے, جتنے بھی رہے, آپ 85 سے شروع کر لیں. رائٹ, وزیر اعظم کہتے ہیں اطمینان رکھیں, مشکلات ختم ہو جائے گی. آپ لوگ کیوں مایوسی پھیلا رہے ہیں؟ وہ دیکھیں کتنے یہ وہ اطمینان ہے کہ مرغی کے نیچے آپ ٹماٹر رکھ رہے ہیں اور بولیں کہ چوزے نکلیں گے.
9 ماہ ہو گئے تسلیاں دیتے دیتے وزیر اعظم کو بھی اور آپ لوگوں کو. فردوس صاحبہ کوئی ٹائم فریم دے دیں جو وہ بات کریں, ان کو بھی تسلی ہو جائے, کچھ عوام کو بھی ہو جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ عوام کو گمراہ کرنا رمضان میں کم از کم بند کیا جائے. آپ مجھے بتائیں کہ میرے بھائی بہت قابل احترام ہے میرے لیے, خرم دستگیر صاحب, مجھے صرف اس بات کا جواب دے دیں کہ IMF کے پاس ہم کیوں جانا چاہ رہے تھے, کیوں گئے؟ ہم تو ایک نئی گورنمنٹ تھی. آپ مجھے صرف اس سوال کا جواب دے دیں کہ کون سے کانسیکوینسز تھے, کون سی ایسی گراؤنڈ ریالٹیز تھیں. وہ آپ کا وزیر خزانہ جس نے آج فرنٹ فٹ پہ آ کے ان سوالوں کا جواب دینا ہے, اگر وہ اس نے کچھ اس اکانومی کے ساتھ غلط نہیں کیا تو ان کو مفرور ہو کے لنڈن میں بیٹھ کے سیلف ایگزائل لینے کی ضرورت کیوں پڑی, اور پولیٹیکل ایگزائل اب وہ مانگ رہے ہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ آپ نے بات کی کہ روپی ڈی ویلیو کیا, یا آپ کی اپنی پارٹی کی اور حکومت کی پالیسیز میں اتضاد ہے. جب اس $100 کو آرٹیفیشلی کیپ کر کے وہ معیشت کا ستیہ ناش کر رہے تھے, آپ کے ہی آئے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب, اور انہوں نے پبلکلی میڈیا کے سامنے انہوں نے اس بلنڈر کو شیئر کیا کہ یہ آرٹیفیشل کیپنگ تھی, یہ ہم نے جان بوجھ کے ڈالر کو بڑھنے سے روکا, جس کا نقصان کیا ہوا کہ آپ کا سرکولر ڈیٹ بڑھے, آپ کا جو امپورٹ ایکسپورٹ گیپ بڑھا, آپ کا جو فارن قرضے تھے ان کے اوپر آپ ایک بالکل آرٹیفیشل میکانزم کے تحت ایک کنٹرول پالیسی لے کے چلتے رہے. انہوں نے کہا گیس اور بجلی کے بل بڑھا دیے حکومت نے, مزید بڑھائے گی. میں پہلی بات تو یہ ہے, اور ساتھ انہوں نے کہا کہ IMF سپٹمبر میں آیا, انہوں نے اس کو اس وقت انگیج کیوں نہیں کیا, لیٹ کیوں انگیج کیا. پارس اس وقت IMF جب آیا تو ہمارے فورن ریمیٹنسز کی صورتحال جو تھی وہ آپ کے خزانے کے اندر آپ کا بینک دیوالیہ ہونے جا رہی تھی اکانومی اور ملک, اور جب آپ ایک فیلڈ اکانومی کے ساتھ ایک بینک کرپسی فائل کیے ہوئے ملک کے ساتھ IMF بیٹھتا ہے, اس کی ٹرمز کنڈیشن اور ہوتی ہیں, اس کی سوچ اور ہوتی ہے. خراب معاشی حالات آپ لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے, وہ کہہ رہے ہیں عوام کو کیوں سزا دے رہے ہیں کہ وہ بجلی گیس اور ٹیکسز میں جو 5 سال نالائیوں کو سبسیڈائز کریں, تاریخی مسائلیں قائم کر کے گئے, ان کو تو کم از کم یہ الفاظ زیب نہیں دیتے کہ وہ یہ بات کریں, جنہوں نے 5 سال صرف اور صرف اپنی امیج بلڈنگ پہ لگایا. یہ بادشاہت کے تحت چلا یہ ملک, ذلہ سبحانی جو چاہتے تھے, ایک انگلی سے آپ نے جلسوں میں دیکھا نہیں کہ میں آپ کو 100 ارب دے رہا ہوں, میں آپ کو 50 ارب دے رہا ہوں. جس جلسے میں وہ گئے کسی جگہ 150 ارب سے کم انہوں نے اناؤنسمنٹس کی, کہاں سے دینے تھے؟ نوٹ چھاپ کے. وہ انفلیشن جس کی بات یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے دور میں افراط زر, میں آپ کو چیلنج کر رہی ہوں کہ آپ ان کے دور کے پہلے 9 ماہ کی جو انفلیشن تھی اس کی فگرز نکالیں اور ہمارے دور کی نکالیں, آج بھی ہم ان سے بہتر ہیں. اچھا 3 ماہ کے لیے آپ باؤنڈ ہو گئے IMF کے ساتھ جو آپ پروگرام میں جا رہے ہیں, اس کے بعد معاشی ترقی کی رفتار سست ہو جائے گی. یہ بتائیے کہ اس ایجنڈے کا کیا ہوگا جو 1 کروڑ نوکریاں آپ نے دی تھی, وہاں پہ یو ٹرن لیں گے؟ بالکل نہیں ہوگی. آج آپ نے پرائم منسٹر نے ابھی کیبنٹ ڈویژن سے نوٹیفیکیشن جو جاری ہوا ہے, جو بھرتی پہ پابندی تھی اس کو اٹھایا گیا ہے. ہم دونوں کو ساتھ ساتھ پیرلل لے کے چلیں گے. آپ کیسے کریں گے؟ کچھ جادو کا چراغ ہے؟ آپ نے اسی آپ کی جو ریونیو کی بات یہ کر رہے ہیں, ریفارمز کی بات کر رہے ہیں کہ بھی ٹیکس ریونیو اکٹھا نہیں ہوا اس لیے وہ شارٹ فال آیا. مجھے یہ بتا دیں کہ وہاں پہ FBR کے اندر نوکریاں کیسے ملیں گی؟ میں تو وہ پوچھ رہی ہوں. نوکریاں ملیں گی, اسپینڈنگ نہیں کر سکتے جب آپ کے ہاؤسنگ سیکٹر کے کیوں ہم آؤٹ, کیونکہ آپ نے IMF کے ساتھ آپ نے معاہدہ کر لیا. کہاں لکھ دیا ہم نے کہ ہم نوکری نہیں دیں گے؟ کہاں لکھ دیا کہ ہم دیں گے؟ اکانومی کو موقع بھئی IMF سے, اور ہم کس لیے جا رہے ہیں؟ آپ نے کم کرنے ہیں, بجٹ ڈیفیسٹ آپ نے کم کرنا ہے. وہ حکومت ہے پاکستان کی 70 سال میں جس نے آسٹریٹی میجرز لے کے آئی, جس کے وزیر اعظم کیا فرق پڑا اس سے؟ وہ اس کا ہر سال کے اندر 15 کروڑ روپیہ آپ نے صرف پرائم منسٹر ہاؤس کا جو وہ بجٹ تھا نا کھاؤ پیو پروگرام, جو وہاں لے کے جائے گا کھاؤ بھی دستیاب نہیں ہے. آپ کی ہر منسٹری کو اگلے دن ہم نے جو بل پاس کیا کہ آپ نے جو گفٹ اور انٹرٹینمنٹ تھا اس کو کٹ لگائیں, جو غیر آپ کے اس قسم کے جس میں عوامی مفاد نہیں تھا, اثر نہیں پڑا بڑے لیول پہ اس کی چیزوں کا. ویسے اس پرسیپشن کو دور کریں. یوٹیلیٹی سٹور کی بات کی, یوٹیلیٹی سٹور میں 2 ارب کی سبسڈی پرائم منسٹر نے دی, لیکن آدھے سے زیادہ ملک میں تقریباً خالی پڑے ہیں. 100 یوٹیلیٹی سٹور ہیں پارس,
اور جب اس یوٹیلیٹی سٹور پہ 20 روپے کلو سستی چینی مل رہی ہوگی، 15 روپے کلو آپ کا ایم ڈی یوٹیلیٹی سٹورز نے اعتراف کیا جو ہے وہ خالی ہیں، نہیں تو وہ کہاں آپ 15 رمضان کے بعد کریں گے؟ اس کا میکنزم یہ ہے، میری بات سنیں، آپ نے جب وہاں پہ 19 اسینشل آئٹمس پہ سبسڈی دی، آپ نے 20 کے جی کے آٹے کے اوپر 95 روپے سبسڈی دے دی، اب وہ لوگ جائیں گے، میکنزم ٹھیک ہونا چاہیے۔ میکنزم کیا ہے کہ ایک وقت میں ایک بندہ وہاں آئی ڈی کارڈ پروسیس سے ہو، یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہی بندہ 10 توڑے لے جائے اور باقی آنے والوں کے لیے کچھ نہ بچے۔ مینجمنٹ 10 توڑے بھی تب لے کے جائے گا جب وہاں پہ کچھ ہوگا، مینجمنٹ کے ایشوز ہیں وہ ٹھیک ہونے چلے ہونے بھی چاہیے۔ بالکل خرم دستگیر صاحب، کیا ملکی معیشت آئی ایم ایف کی جو کفایت شعاری پالیسی ہے اس کی متحمل ہو سکتی ہے یا اس بوجھ کو برداشت کر سکتی ہے؟ دیکھیں سر، ایک اندازے کے مطابق اب تک ملک میں 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو چکے ہیں اور 40 لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں، تو خرم دستگیر صاحب پھر اس غریب کا کیا ہوگا جو ہمارے وزیر اعظم کی پہلی اور آخری ترجیح ہے؟ جی، غریب کی تو گردن یہ توڑ چکے ہیں پہلے ہی، اور میڈم نے مجھے چیلنج کیا کہ دیکھنا تو یہ ہے کہ پچھلی حکومتیں کسی بھی آنے والی حکومت کو کیا چھوڑ کر جاتی ہیں، کون سا جو ہے ان کے سٹیپس ہوتے ہیں۔ اب حقیقت نہیں، میں پہلے 9 مہینے کی بات نہیں کر رہا، وہ تو پیپلز پارٹی کے کھاتے ہم ڈالیں گے نا، ہم تو اپنی پرفارمنس آپ کو بتائیں گے کہ سنیں 2015 میں 4.5% تھا مہنگائی، 16 میں 2.8% تھی، 17 میں 4.1% تھی، اور 2018 جو بھی پرانا نہیں ہوا 30 جون 2018 کو 3.9% مہنگائی تھی۔ اب ورلڈ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے جو آنے والا سال ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ہو کے 13.5% مہنگائی ہوگی، کیسر بنگالی کہہ رہے ہیں 20% مہنگائی ہوگی، تو غریب کی گردن کمر سب کچھ توڑ کر انہوں نے زمین پر پھینک دی ہے، اور میری استدعا ہے کہ اپنے نمبرز ذرا غور فرمائیں۔ کل ہی ریلیز ہوا ہے کہ 3.3% اکانومی کا گروتھ ریٹ ہے پہلے 9 مہینوں میں، جو کہ 9 سال میں سب سے کم ہے۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں 3,653 ارب روپے کے قرضے لے چکے ہیں، جو 13.5 ارب روپیہ روزانہ بنتا ہے، جو آج بھی لیا ہے انہوں نے، اور یہ اس کے علاوہ ہے کہ جو 9 ارب ڈالر سنیں نا جی، یہ 3653 ارب اس کے علاوہ ہیں جو انہوں نے سعودی عرب سے، یو اے ای سے اور چائنا سے جو پیسے لیے، وہ علیحدہ 1305 ارب روپے ہے۔ یہ تو اس حکومت کے کارنامے یہ ہیں۔ میں بھی بتا دوں نا جی، ہم کیا چھوڑ کے گئے، ہم ان کو 3.9% کی مہنگائی چھوڑ کے گئے، 3 گنا کر دی مہنگائی۔ جو ابھی نمبر آئے ہیں ہمارے ملک کے کسانوں کو نہ بھولیں، ہم 3.8% کی گروتھ دے کر گئے ہیں، اس دفعہ ابھی تک 0.8% ایگریکلچر گروتھ ہے۔ ایگریکلچر کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے، کیونکہ کسان کی جو سبسڈی تھی کھاد کے اوپر وہ انہوں نے ڈرا کی ہے، کہ جو 1200 روپے کی بوری تھی وہ 2000 کی مل رہی ہے، ڈی اے پی 2500 کی تھی 4000 کی مل رہی ہے، اور ہم ان کو چھوڑ کر گئے۔ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 5.8%، وہ آج جو ہے صنعت بند ہے، زراعت بند ہے، کنزیومر بند ہے، بازار بند ہے، اور آ کر دیکھ لیں سر، یہ آئی ایم ایف کہہ رہی ہے میں آ کر دیکھ لیں، رمضان بازار خالی ہے، یوٹیلیٹی سٹور خالی ہے۔ آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا، آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے معاملات کو مینج کریں۔ اچھا، میں ایک سوال اور کروں، آئی ایم ایف کبھی ڈکٹیٹ نہیں کرتا، آئی ایم ایف کبھی ڈکٹیٹ نہیں کرتا کہ آپ اتنا بڑھا دیں۔ آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کس طرح کریں گے، اور اسی لیے ان کی جو پہلے تو تیاری نہیں تھی، اور اب ان کا جو فکری دیوالیہ پن ہے وہ پاکستان کو معاشی دیوالیہ پن تک لے آئے۔ اچھا، یہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے شرح سود بڑھانے کی بھی اس نے فرمائش کی ہے، تو اگر یہ اس شرط کو مان لیتے ہیں تو پھر اس کے اکنامک ریپرکشنز کیا ہو سکتے ہیں؟ کاروبار بہت مہنگا نہیں ہو جائے گا؟ کن سے پوچھ رہی ہیں جی؟ دیکھیے پاکستان میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ مینلی جو ہے وہ اس کے اپ ٹیک کرتا ہے ان قرضوں کو، اور جب لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے لیے آپ قرضے مہنگے کر دیں گے، میں نے عرض کیا ہے پہلے ہی 3% لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اس سال گر چکی ہے، یہ مزید گرے گی، یہ مزید گرے گی، اور آپ یہ دیکھیے اور 5 سال بعد
جی مزید خراب مزید مہنگائی اور مزید لاسٹ کے اندر زراعت کے حالات مزید خراب ہوں گے کیونکہ ان سے مینج نہیں ہو رہا، ان سے پاکستان کا انتظام نہیں مینج ہو رہا، جس کی سزا جو ہے وہ 22 کروڑ پاکستانی روزانہ بھگت رہے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ میں یاد رکھیں ابھی 2 دن پہلے انہوں نے یہ کہا کہ ملک میں 21,000 میگا واٹ بجلی کی پیداوار ہے اور 19,000 میگا واٹ اب جب 2,000 میگا واٹ بجلی ہم زیادہ بنا کر گئے ہیں تو نواز شریف کا شکریہ ادا کریں کہ اس ملک کو بجلی دینے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ 12,000 میگا واٹ کی بجلی بنا کر گئے ہیں، 3K4 نیوکلیئر پلانٹ لگا کے گئے ہیں، 2 LNG کے ٹرمینل لگا کے گئے ہیں، کھچی کے نام مکمل کر کے گئے ہیں، دبانی ٹنل مکمل کر کے گئے ہیں، ہم نیلم جیلم کمپلیٹ کر کے گئے ہیں، تربیلا 4 مکمل کر گئے ہیں، 1700 کلومیٹر کی موٹر ویز بنا کر گئے ہیں، 1300 کلومیٹر کی سڑکیں بلوچستان میں بنا کر گئے ہیں، پورا سی پیک جو ہے بہادر سے لے کر گجرات تک بنا کے گئے ہیں، 2000 کلومیٹر کی ٹرانسمیشن لائنز بچا کر گئے ہیں، اور یہ کیا چاہتے ہیں انہیں خود کیا دیکھتے ہیں لے کے آئیں گے سسٹین کریں گے۔ کنڈی صاحب یہ کہہ رہے ہیں تمام پالیسیز وزیر اعظم جو عمران خان ہیں ان کی ایک غریب آدمی کے لیے ہیں، تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے غریب آدمی کو جو ہے وہ کوئی سہارا مل جائے گا، ریلیف اس کو مل جائے گا سر؟ الٹیمیٹلی ریلیف۔ اور کیا آپ لوگ جو ٹارگٹ کرتے ہیں حکومت کو، وزیر اعظم کو، یہ کافی ہے جب تک معیشت کے اندر آپ دور رس کوئی اصلاحات نہ ہوں، کوئی تبدیلیاں نہ آئیں، بہتر ہو سکتی ہے وہ ایسے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے، دیکھیں یہ کرپشن پہ بات کرتے ہیں، بالکل جائز بات ہے۔ اگر کرپشن پیپلز پارٹی میں سے کسی نے کی ہے، نون میں کی ہے، پی ٹی آئی میں کی ہے، تو آپ ان کو ٹانگ دیں، ٹھیک، وہ بات ختم ہو گئی۔ آپ 9 مہینے کرپشن کر رہے ہیں، بالکل ادارے ہیں ان کو آپ ختم کر دیں، ٹانگ دیں۔ لیکن آپ اپنی پالیسی تو بتائیں کیا کر رہے ہیں آگے، فیوچر پلان تو بتائیں نا۔ اب آسٹریٹی ڈرائیو کی بات کرتے ہیں، آپ 30 لاکھ روپے کی بھینسیں بیچتے ہیں، لاکھ روپے کا ڈیلی کا آپ وزیر اعظم ہاؤس میں دودھ آ رہا ہے، کس سے کر؟ یہ آسٹریٹی ہے۔ 20 کروڑ کی گاڑیاں بیچی ہیں، 22 کروڑ کی آپ نے شہزادے کے لیے گاڑیاں منگوا لی ہیں، یہ آسٹریٹی ڈرائیو ہے۔ آپ اس کو آسٹریٹی ڈرائیو کہتے ہیں، اس قسم کی آسٹریٹی ڈرائیو یہ ہے کہ میں اس میں نہیں جاتا کہ BRT اس میں جنگلہ بس میں کتنی کرپشن پنجاب میں ہوئی ہے، نہیں ہوئی، جو بھی ہوئی ہے۔ آپ مجھے بولے نا، کیوں نہیں؟ کوئی چیز غلط ہوئی آپ بولے، میری بات تو مکمل ہو جاتا نا، صرف ہماری غلطیاں نہ نکالیں، ادھر بھی کوئی اشارہ کر لیں۔ کیسے وہ اپوزیشن میں؟ نہیں، میں ساتھ بات کہوں، میں کہتا ہوں کہ 33-35 روپے بنی ہے نا، اس میں اگر کرپشن نہیں ہوئی آپ بالکل ان کو پھانسی چڑھا دیں، لیکن جو ہمارا 100 روپے بھی تک BRT پہنچی ہے اس کی تاریخ تو آج دیں کب ختم ہوگی؟ یہ کشمیر مسئلہ کشمیر بن گیا ہے، BRT مکمل نہیں ہو رہی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آسٹریٹی ڈرائیو کر رہے تھے، ایک پروجیکٹ ان کا BRT کا ختم ہوا، اس سے پہلے 6 بلین کا پشاور کلین پشاور کا تھا، وہ نہیں ہوا۔ آپ مالم جبہ کو دیکھ لیں، آپ سکولز دیکھ لیں، آپ ایڈمیشن دیکھ لیں، جو گو سکولز میں ایڈمیشن، ٹھیک ہے۔ اب کس چیز کو، ہیلی کاپٹر کیس کو دیکھ لیں، خیبر بینک کا اتنا بڑا سکینڈل، بینکوں کی بات معیشت کی بات آ رہی ہے نا، خیبر بینک کا اتنا بڑا سکینڈل ہے، کیا ہوا؟ ساری چیزیں جتنی اچھی سندھ میں ہوئی ہیں وہ گنوا دیں مجھے۔ بھائی سندھ میں غلط ہوئی، آپ ٹانگ دیں نا، سندھ میں توجہ دیں، ایڈز نے تباہی پھیلا دی ہے، حال ہوا ہے، جتنی فکر ان کو وفاق اور KP کی ہے، صرف اپنے وہ ڈاکٹر پکڑے گئے ہیں، کیا ہو رہا ہے، تعداد بڑھی ہے، روز مختلف لڑکانہ سے نکل گئی ہے بیماری۔ دیکھیں حکومت نہیں بڑھائی، دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ میں اگر غلط ہوں مجھے پھانسی چڑھا دو نا، لیکن آپ اپنا بھی شروع کریں نا۔ اگر یہ مسئلہ ہے کہ اگر آج PTI میں شامل ہونا ہے اور کیس بند کرانے ہیں تو بڑے لوگ شامل ہو جائیں گے کہ اپنے کیس بند کریں، PTI والے سارے پیغمبر ہیں نہیں، لیکن ایک بات ٹھیک ہے، ایک بات ٹھیک ہے، جن عوامی ایشوز پہ آپ DG نیب چینج ہوتا ہے، KPK میں DG نیب چینج ہو جاتا ہے کہ کیس نہیں ہوتے، DG نیب چینج کرتے ہیں، آرکیولوجی کے لیے کہ MD کے لیے وزیر اعظم ٹویٹ کرتا ہے۔ پیرامیٹر ایک ہونا چاہیے، اگر وہاں گوسٹ سکول کا ایشو KPK میں ہے، سندھ میں بھی ہے، سندھ میں کیا نظر نہیں آ رہا؟ بالکل ہے، بیٹر ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کے جو چیلنجز KPK میں ہے، ایسے پروگرام کرتے ہیں، ایسے پروگرام کرتے ہیں، آپ ٹائم بیلنس کریں نا، آپ کو سب سے زیادہ ٹائم دے رہی ہیں، آپ کے بعد ہم نے بات ہی نہیں کیا، بول رہی تھی آپ 3 لوگ ہیں، مجھے تینوں کے جواب دینے ہیں۔ نہیں 3 آپ لوگ تینوں کے جواب دینے کے لیے پراپر ٹائم لے رہی ہیں، آپ کو ٹائم نہ تو آپ پھر بھی لے لیتی ہیں۔ جی دیکھیں آپ نے بات کی سنی، اگر ایسے پروگرام کرنا ہے شور شراب میں تو کر لیتے ہیں، شور شراب میں۔ دیکھیں اگر گو سکول ہے، میں غلط ہوں تو میں کہہ رہا ہوں مجھے ٹانگ دو نا، آپ کو ٹانگ چیختے ہیں نا، ادارے ہیں نا، کریں نا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر نیب کے چیئرمین کی نظر کمزور ہے اس کو دوربین دیں، یا وہ اس کو کہیں فواد چودھری اس کے پاس بڑے ناصر سے دوربینیں آ رہی ہیں، اس کو دیں کہ KPK بھی خیبر پختونخوا بھی پاکستان کا حصہ ہے، ہم پاکستان کا حصہ ہیں۔ پارس صاحب یہ بات جو ہے ٹانگنے والی، مجھے یہ بتائیں کہ جعلی بینک اکاؤنٹس میں کیا اس حکومت نے بنایا؟ نہیں، وہ کس نے بنایا ہے؟ زرداری صاحب جو ہے وہ 11 سال جیل کاٹ کے آئے، کس نے بنائے وہ مقدمے؟ یہ جو ہے وہ آج سب سے بڑا چیلنج کیا ہے کہ ہمارے ان کے اوپر جو کیسز بنے، یا جو ابھی زرداری صاحب
جعلی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے جو کچھ ہو رہا ہے ہم نے شروع نہیں کیے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹانک دیں. جب وہاں JIT بنی، جب ان کیسز کے حوالے سے سپریم کورٹ نے معیشت پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں، اس کے بعد کیا ہوا؟ ٹانکنے والا کون اس پروسیس میں؟ تو جب کچن کا بھی نا، ہم تو نہیں تھے، ہم تو باہر بیٹھے ہوتے تھے، آپ اندر بیٹھے ہوتے تھے، بلایا جاتا ہے نا. تو زدائی صاحب پیش ہوتے ہیں ہر تاریخ میں ہی جاتے ہیں. کیا علیمہ باجی پیش ہوتی ہے؟ علیمہ باجی کدھر ہے؟ آستینیں چڑھا کے آپ پارلیمنٹ کے اندر اس کو سیاسی اکھاڑا بنا لیتے ہیں. پیش آپ ادھر ہو رہے ہوتے ہیں، پیش آپ نیب میں ہو رہے ہوتے ہیں، غصہ آ کے آپ پارلیمنٹ میں بات کروں گی بریک کے بعد. اب بریک لے لوں ذرا. میں اسی پہ آتی ہوں، بریک میں اسی پہ. اوکے، لیکن دونوں کی ذمہ داری ہے، نہ ان کی ہے نہ آپ کی اکیلے، لیکن حکومت کا زیادہ اس میں رول ہوتا ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں اس پہ. بالکل مانتی ہوں اور اون بھی کرتی ہوں ذمہ داری کو. ٹھیک، بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے گا نیوز بھی. ویسے فردوس صاحب میں آگے چلوں گی، لیکن مجھے ایک بات بتائیں، آپ اپوزیشن کو مختلف چیزوں کے اوپر اعتماد میں کیسے لیں گے جب آپ بلاول بھٹو کا یا کسی اور پارلیمانی لیڈر کا جواب دینے کے لیے مراد سعید کو میدان میں اتاریں گے؟ تو کوئی اچھے کی توقع کی جا سکتی ہے جو چور اور ڈاکو کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ خرم دستگیر ہوں یا کنڈی صاحب ہوں، ہم لوگوں نے اس پارلیمنٹ کے اندر اکٹھے کام کیا ہے. اس کے اندر کچھ چیزیں جو گیپس ہیں وہ مجھے بھی نظر آ رہے ہیں، ان کو بھی نظر آ رہے ہیں، اپنی اپنی جماعتوں میں نظر آ رہے ہیں. اب ان کو ٹھیک کیسے کرنا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ پارلیمنٹ کے اندر لائیں، ہم لائیں گے، آپ اس پہ ڈیبیٹ کریں. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں منظور کرائیں، لائیں نہیں، اعتماد. دیکھیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو گورنمنٹ کا استحقاق ہوتا ہے، اور گورنمنٹ نے اس میں عوامی مفاد میں اور ملکی مفاد میں وہ نہیں مانیں گے، ترجیحات طے مانیں گے. ملک کے مفاد میں کوئی چیز ہوگی، کوئی اپوزیشن جو ہے اسے ڈینائی اور لا تعلق نہیں ہو سکتی. یہ چیزیں، یہ آرگومنٹ میں نہیں مانتی کہ اپوزیشن عوامی مفاد کو نہیں مانیں گی. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس وقت ہم کر کیا رہے ہیں، ہمارا میچ کیا ہے. ہم چینلز پہ بیٹھ کے جو جنگ لڑ رہے ہیں، ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں کہ اپوزیشن کہتی ہے حکومت غلط کر رہی ہے، اپوزیشن ہم کہتے ہیں اپوزیشن نے غلط کیا. اب اس کا راستہ کیا ہے؟ ہم اپنی اپنی پالیسیز جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں لائیں. اور آئی ایگری ود کنڈی کہ ہم نے جس حکومت نے جتنے قرضے لیے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان قرضوں کا فائدہ عوام کو کیا ہوا، اور الٹیمیٹلی اب تک پی ٹی آئی نے کتنے قرضے لیے ہیں. میں اوپنلی ان کا وہ چیلنج قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. اور پارلیمنٹ میں گورنمنٹ کا اتنا بڑا دل ہوتا ہے، گورننس کی اپوزیشن کی تنقید سنتی ہے، یا الٹا حساب ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے آپ دیتے ہیں. ہمیں سننا ہے، لیکن نہیں سنتے. ان کو بھی ہماری کامیابیاں سننی ہیں. انہوں نے صرف ہمیں ہمارے اوپر تنقید نہیں کرنی، انہوں نے ہماری اچیومنٹ، ہمارا حق تو ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ ہم نے 8 ماہ میں کیا کیا. اگر یہ ہماری کامیابیوں کو نہیں سنیں گے، صرف ہمیں ہماری نلائکیاں بیان کریں گے، تو یہ بھی ہم نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک ہے، اوکے. خرم دستگیر صاحب، قرضے بھی آپ بتائیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ سر یہ پارلیمنٹ عوامی مسائل کے حل کے بجائے یہ اکھاڑا کیوں بن گیا ہے؟ سر ابھی حالیہ جو سیشن تھا اس میں نون لیگ نے جس طرح سے جو آپ لوگوں کا طریقہ کار تھا اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب ہمیں لیکچر دیا کرتے تھے اکنامک ہٹ مین کے اوپر، معاشی قاتل. جب معاشی قاتلوں کے ہاتھ میں آپ ملک کی معاشی پالیسی کی باغ ڈور پکڑا دیں گے تو پھر پارلیمان میں مزاحمت ہوگی، وہاں جو ہے اس کو ریزسٹ کیا جائے گا. اور چونکہ وزیراعظم نے درست فرمایا کہ حکومت کرنا بڑا آسان ہے. حکومت کرنا اس لیے آسان ہے کہ ڈرائیور کی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ کر تو گاڑی چلانا بڑا آسان ہے. عمران خان صاحب سے ڈرائیور کی سیٹ معیشت کے معاملے میں لے لی گئی ہے، ان کے ہاتھ میں اب کوئی معاملہ نہیں ہے. اسی لیے ہم اتنی مزدور کش اور غریب دشمن پالیسیاں دیکھ رہے ہیں کہ ایک پوری ویو جو پچھلے سال انہوں نے چلائی، گیس کی قیمتیں بڑھانے کی، بجلی کی قیمت بڑھانے کی، انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی، ڈی ویلیو کرنے کی، اب ہم دوبارہ طرف جا رہے ہیں اور اس کا نتیجہ دیکھ لیں. حکومت کو ووٹ دیا ہے. جی وہ حکومت بھی بلا رہی ہے. ابھی آپ نے جتنے میری ڈاکٹر صاحبہ سے استدعا ہے کہ جسے خود عوام نے مسترد کیا ہو وہ تانا ہمیں نہ دیں. آپ کی بہت بہت شکریہ، آپ کی مہربانی ہے. بات یہ ہے کہ 3653 ارب روپے کے قرضے یہ لے چکے ہیں، 13.2 ارب روپے کے روزانہ قرضے لے چکے ہیں. اور آئی ایم ایف جب دیکھتا ہے پاکستان کی طرف تو وہ کیا دیکھتا ہے؟ اس کو یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے 18 کروڑ روپے کی بھینسیں اور گاڑیاں بیچی، 45 کروڑ روپے
دوسرا وزیر اعظم کے جہاز کی مرمت پر لگ رہا ہے. IMF یہ دیکھ رہا ہے کہ وزیر اعظم کے منہ سے ان 10 مہینوں میں کتنی باتیں نکلی ہیں. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم مرغی دیں گے, ہم کٹے دیں گے, ہم چھابڑیاں دیں گے. وزیر اعظم نے یہ کہا کہ ہم جناب اس ملک میں بھیک نہیں لیں گے, لیکن سوائے بھیک لینے کے 10 مہینوں میں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا, کیونکہ 3653 ارب روپے کے جو قرضے لیے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں جو 9 ارب ڈالر انہوں نے ہمارے دوست ممالک ہیں ان سے لیے اور جو انہوں نے اگلے سال واپس کر لیں. پروگرام میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیا دیا, مزاحمت کریں گے, ہم ان کے فائنانس بل کی مزاحمت کریں گے, ہم ان کو عوام کا گلا کاٹنے سے روکیں گے جس کی ہمیں عوام نے مینڈیٹ دیا ہے. خرم صاحب, میں نے سوال کچھ اور کیا تھا سر. میں نے آپ دیکھیں خواجہ آصف آپ کے کہتے ہیں وزیر اعظم کو پارلیمان میں نہیں بیٹھنے دیں گے, شاید خاقان عباسی کہتے ہیں کہ ابھی تو ٹریلر چلا ہے, فلم باقی ہے. سر یہ کیا مطلب لیا جائے ان باتوں کا؟ یا پارلیمان کو مضبوط کر رہے ہیں آپ لوگ اس طریقے سے؟ سر دونوں کی ذمہ داری ہے پارلیمان کو چلانا, اس کا فیلئر آپ دونوں کا فیلئر ہے. دیکھیے جہاں عوامی مفاد آیا, ابھی آپ نے فاٹا کے بل پہ دیکھا ہے, تو اپوزیشن نے بڑی امن اور سکون سے سب نے سپورٹ کیا. انشاءاللہ منڈے کو یہ بل پاس بھی ہو جائے گا. جہاں تو عوامی مفاد آتا ہے آپ دیکھتی ہیں اپوزیشن خاموش ہو جاتی ہے, لیکن جب ہمارے ووٹروں کے گردنیں کٹ رہی ہوں مہنگائی کی وجہ سے, جب ہر آدمی جو ہے وہ یہ پریشان ہو کہ میں اپنے بچے کی اسکول کی فیس دوں یا میں گیس کا بل دوں, تو پھر یہ آواز, یہ تکلیف اٹھے گی. وزیر اعظم نے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا, یہ ضرور وعدہ پورا کیا ہے کہ میں ان کو رلاؤں گا. اسد عمر نے صرف ایک وعدہ پورا کیا ہے کہ ان کی چیخیں نکلیں گی, وہ چیخیں نکل رہی ہیں, اور وہ چیخیں جو ہیں حکمرانوں کے کانوں تک پہنچانا ہمارا فرض ہے. عوام کی چیخیں حکمرانوں کے کانوں تک پہنچائیں گے, انہیں اچھا نہیں لگتا, ہم یہ ان کو پہنچائیں گے کہ یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے, ان کو اچھا نہیں لگتا, لیکن ہم یہ بات کہیں گے کیونکہ عوام کا مینڈیٹ چوری ہوا. معاملات ایسے نہیں چل سکیں گے. صرف پارلیمان کو مضبوط کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے؟ ساری ذمہ داری آپ بھی حکومت پہ ڈال دیں گے تو اس طرح آپ لوگ بری جمع ہو سکتے ہیں, پھر آپ لوگ کسی اور نظام کی بات ہو تو آپ لوگوں کو پھر خدشات لاحق ہو جاتے ہیں. دیکھیں پارلیمنٹ کی مضبوطی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے بھی بہت اہم کردار ادا کیے ہیں. اب دیکھیں اگر آپ پارلیمنٹ کو مضبوط کرتے ہیں, کیوں پرائم منسٹر صاحب پارلیمنٹ سے بھاگتے ہیں, کیوں نہیں آتے پارلیمنٹ؟ وہ کہنے بیٹھنے نہیں دیں گے, نون لیگ نے کہا نا, خواجہ صاحب نے کہا. دیکھیں وہاں پہ اگر پارلیمنٹ میں دیکھیں بہت سی, جب یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے, ان کے خلاف جب فیصلہ آتا پی ایم ایل اے نے احتجاج کرتی, لیکن اس کے باوجود بھی یوسف رضا گیلانی صاحب ایز پرائم منسٹر بیٹھتے تھے. عزت نہیں دیتے, آپ نعرے لگاتے ہیں گو عمران گو کے, یا رو عمران رو کے. دیکھیں یہ چیزیں کس نے انٹروڈیوس کرائی ہیں؟ تو آپ نے بھی کرنا ہے. نہیں ہم نہیں کہہ رہے, ہم کہہ رہے ہیں دیکھیں پرسوں بلاول صاحب نے اکانومی پہ سپیچ کی, جواب میں سوال چنا جواب گنا, اڑ گیا مراد سعید, یہ وہ جیسے کسی فلم میں کام کر رہا ہو, ایسے ڈائلاگ ہے مرد. چاہیے تو یہ تھا ان کا فائنانس منسٹر آتا یا ان کا وہ بیٹھے ہوئے تھے ایم او ایس بیٹھے ہوئے تھے حمادہ صاحب, وہ جواب دیتے. ہم نے شاید غلط سوال کیوں اکانومی پہ کیے تھے نا, تو جواب دے دیتے نا. آپ سوال کیا ہو رہا ہے, جواب آپ کیا دے رہے, تو آپ کیوں اس سر آپ لوگ اپنا طریقہ کار دیکھیں, آپ پوری تقریر کرتے ہیں, اس کے بعد پھر شور شرابہ ہنگامہ آ رہا ہے, جنڈے کی کاپیاں پھاڑتے ہیں, پھر واک آؤٹ. سر کیسے معاملات آگے بڑھیں گے؟ پیپلز پارٹی نے واک آؤٹ نہیں کیا, پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول صاحب بیٹھے تھے. مجھے نہیں پتا خرم صاحب, کیونکہ اس وقت ہم میں سے وہی ہیں جو پارلیمنٹ موجود تھے, مجھے جو انفارمیشن ہے شاید غلط ہو کہ انڈرسٹینڈنگ اسپیکر چیمبر میں نارملی ہوتی ہے, اسپیکر چیمبر میں بیٹھتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں کہ جی اپوزیشن سے 2 لوگ بات کریں گے, حکومت سے 3 لوگ بات کریں گے, یہ بات. لیکن یہ بات نہیں ہے کہ آپ ایک اس میں قتل ہوئے, اگر آپ اس طرح مراد سعید صاحب تقریر کریں گے نا, مراد سعید 8 مہینے ہو گئے, اس کا جواب نہیں آیا, جواب نہیں دیتے, یہ ہمیں بتاتے نہیں ہیں کہ اگر جو ہے وہ جیسے ویسے سپورٹ ماریں گے تو اس کو کیسے آگے لے کر چلنا ہے. پی آر جو ہیں وہ پشتین تحفظ موومنٹ کے اوپر اتنے سنگین الزامات لگاتے ہیں, تو انہوں نے کیا کیا, یہ جواب نہیں دیتے, تبھی شور اٹھتا ہے. جو دیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جب آپ اپوزیشن میں تھے 18 لوگ بولتے تھے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اپوزیشن کو اتنا ٹائم ملے. سب سے زیادہ سپیکر جو ہے وہ اپوزیشن کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں, کہہ رہے ہیں بولنے نہیں دیتے. جب آپ پارلیمانی لیڈروں کو بات کرنے سے روکیں گے تو شور اٹھے گا. خرم صاحب روکا نہیں تھا, اکاموڈیٹ وہی سپیکر کرتا رہا. دیکھیں ایشو کیا ہے, چیلنج کیا ہے. آپ لیڈر آف دی اپوزیشن, پہلے آپ نے ضد کی کہ یہی شخص ہوگا, آپ نے 3 مہینے پارلیمنٹ کی کاروائی کو یرغمال بنایا, کمیٹیز کے اندر نہیں گئے, جس کی وجہ سے وہ لیجسلیشن ڈیلے ہوئی. آپ نے کہا شہباز شریف کے علاوہ
پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین نہیں ہٹا رہے، وہ کہہ رہے ہیں ابھی تو اس لیے نہیں ہٹا رہے کہ پیپلز پارٹی نے آستین نے چڑھائی ہے اور اب اپوزیشن میں کنسنسس نہیں ہے. آپ نے یو ٹرن کی ماں کیا انہوں نے، جو سب سے زیادہ یو ٹرن کی ماں جس کو کہنا چاہیے وہ یہ ہے. انہوں نے کہا پہلے کہا نہیں کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد شہباز شریف بجٹ سیشن میں آ کر اپوزیشن کی قیادت کریں گے لیکن وہ نہیں آئیں گے، اور وہ مزاحمت کریں گے جس کا عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا. نیب نے شکنجہ ان کی جو یہ شکنجہ آپ تو کہتی ہیں این آر او کی طرف پہلا قدم ہے، یہ آپ نے کیسے کہا؟ اسی لیے کہا کہ وہ اس 133 دن آپ نے لیڈر آف اپوزیشن کو حراست میں رکھا اور آخر میں لاہور ہائی کورٹ کو کہنا پڑا کہ یہ بدنیتی پر مبنی تھا. مل جائے وہ ان کو نہیں مل رہی، ان کو اس لیے جب انہیں پتہ چلے گا نا کہ ان کے لیے سپیس پولیٹیکل گراؤنڈ ریڈی ہے، اس وقت آنا ہے. آج انہیں پتہ ہے اکاؤنٹ کا حساب دینا ہے. میں ذرا سا ٹائم ختم ہو رہا ہے، کامنٹ ذرا سب سے لے لوں. پیاز 80 روپے ملے گا، یہ کرائسس ہے. لیمو 500 روپے کلو ملے گا، یہ کرائسس ہے. کرائسس تو پاکستان کی گلیوں میں ہے، کرائسس پارلیمان میں نہیں ہے. بکریوں کی سب ڈس انفارمیشن کل بھی کی ہے پرائم منسٹر نے 100% وہاں نہ کوئی لاکھوں کا دودھ ڈیلی آ رہا ہے اور نہ کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے غلط ہے. اگر کوئی فیکٹس ہیں تو آپ کے پروگرام میں لا کے تو شیئر کریں، آپ کے پروگرام میں لائیں، اور اگر نہیں تو پھر معذرت کریں کہ غلط بیانی کر رہے ہیں. خرید کے دیں گے میں ان کو ذاتی طور پہ بھیج دوں گی، لیکن جھوٹ نہیں، رمضان میں جھوٹ نہیں چلے گا. خرم دستگیر صاحب ذرا لاسٹ بات یہ بتا دیں سر، یہ جو ان کی نئی معاشی ٹیم ہے آپ لوگوں کو ان کے اوپر کیوں اعتراض ہے؟ سر مشیر خزانہ ہیں یا پھر گورنر اسٹیٹ بینک ہے، اگر انہوں نے عالمی اداروں میں جاب کی ہے تو یہ ان کا ڈسکریڈٹ کیوں ہے؟ سر ہیں تو پاکستانی نا، پاکستان کے مفاد کے خلاف تو نہیں کام کریں گے؟ جی ہماری امید یہی ہے. ساری خرابی عمران خان صاحب کی ان کی اپنی زبان کی ہے، جن کو وہ معاشی ہٹ مین کہتے تھے. اگر آپ انہیں لا کر دیکھیں، جس ادارے سے آپ قرضہ لینے جا رہے ہیں پہلے آپ اس سے بندے لیتے ہیں اور ان بندوں سے کہتے ہیں کہ اس ادارے سے نیگوشیٹ کریں کہ آپ کو قرضہ لے کر دیں. یہ وہی لوگ ہیں جن کو یہ اکنامک ہٹ مین کہتے تھے. اور جب اکنامک ہٹ مین کو خود لا کر یہ بٹھا دیں گے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بڑے کوالیفائڈ لوگ ہیں. لیکن اگر نتیجہ یہ نکلے گا کہ مہنگائی جو آج 10% پہ ہے وہ 20% ہو جائے گی تو ہمارا اعتراض آج سے کریٹ ہو گیا ہے. اور یہ لوگ جو ہیں جنہوں نے پاکستان کے مفاد کا دفاع کرنا تھا، ان کی پی ٹی آئی کا کہتے تھے دماغ اسد عمر ہے، وہ دماغ نکال دیا گیا ہے نا. اٹ از بیکم اے لوبوٹمائزڈ گورنمنٹ. اس حکومت کی لوبوٹمی ہو چکی ہے. ان کو مانگے تانگے کے قرضے بھی لینے پڑ رہے ہیں اور مانگے تانگے کے بندے بھی لینے پڑ رہے ہیں. تو یہ بات ہے کہ آئی ایم ایف کے لوگ آ کر جب آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کریں گے تو ہمیں اس پر اعتراض ہے. ہمیں اس پر اعتراض ہے کہ پاکستان کے مفادات کا بہترین جو دفاع ہے یہ لوگ کر سکتے ہیں. ہمارا قیاس ہے کہ یہ لوگ نہیں کر سکتے. یہی ہمارا اعتراض ہے. جواب دیجیے گا پھر میں کراس کروں گی. کتنا کی دفعہ آپ نے جتنی دفعہ آپ کو ٹائم دینا اتنی دفعہ ان کا کامنٹ لینا ہے، ایسے تھوڑی ہوگا. کنڈی صاحب یہ بتائیے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چیئرمین ایف بی آر ہیں یا پھر اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں، اگر ان کی تعیناتیاں ملک کی مفاد کے خلاف ہیں تو سر آپ لوگ پراپر فورم سے رجوع کیوں نہیں کرتے تاکہ اس طرح آپ کے الزام میں وزن تو نہیں ہوگا نا؟ دیکھیں جب اسٹیٹ بینک کے گورنر لگ رہے تھے وہ اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ جاب کر رہے تھے. مصر میں ریزائن نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، ریزائن نہیں کیا تھا، ان کو یہاں پہ جاب ملی. ہم پراپر فورم پہ جا رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہم نہیں جا رہے ہیں، پراپر فورم جا رہے ہیں. اور جس طریقے سے ایف بی آر کے چیئرمین کو آپ نے ہٹایا تھا انسیریمونیلی آپ نے اس کو ہٹایا. دیکھیں ایسی چیز نہیں ہوتی جس طریقے سے ہٹاتے ہیں. لگائے کیوں؟ پہلی بات تو یہ آپ کو نہیں پتا کہ کون تھے. جہاں زیب خان اس کے خلاف عمران خان صاحب کی کتنی سٹیٹمنٹ آئی تھی ماضی میں، تو پھر آپ نے لگائی بھی اسی کو اور پھر آپ اس کو ہٹا بھی رہے ہیں. شبر زیدی سے کیا پرابلم ہے آپ کو؟ دیکھیں میں ہے ریزرویشن تو ہم وہ آئیں گے، ہم پراپر فورم پہ جا رہے ہیں. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا مسئلہ ہے، وہ دیکھیں وہ فیلڈ ایکسپرٹ تو ہے نا، ان کی ایکسپرٹیز تو ہے نا. یہ باتیں ہم ماضی میں کرتے تھے، یہ لوگ ہمیں بتاتے کہ ایسے کیا کرو. انہی کی چیزیں ہم ان کو یاد دلا رہے ہیں، ان کی چیزیں ہم ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ آپ لوگ اب آپ سب کا جواب دے دیں پھر میں شو کلوز کروں. میں پارس صرف کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ محمد ڈین کے ٹھیکے میں ہے. وہ جب وہ شخص جس کے بلینز کی لیٹیگیشن جو ہے ایف بی آر کے اگینسٹ پینڈنگ ہے اس کو آپ نے چیئرمین لگا دیا ہے. اور آگے بھتیجے جو ہیں وہ پورے گورنر وہ کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف سے آئی ایم ایف کی ٹیم ڈیل کر رہی ہے، یہ اعتراض ہے، اس کو آپ کیسے رد کریں گے؟ سب زیادہ یعقوب خان کون تھے؟ وہ بھی شمشاد گل کون تھی؟ تو ٹھیک ہے مان لیں ماضی کی حکومتیں ویسی تھی جو ایسے چلا رہے ہیں وہ بھی آپ چلا رہے ہیں. فرق نہیں ہے کوئی، فرق نہیں ہے نا، یہ بتا دیں نا. نئے پاکستان میں ایسی باتیں، نئے پاکستان میں ایسی باتیں ہوں گی. صلاحیتوں کی بنیاد پہ تعیناتیاں ہوتی ہیں، رشتہ داری اور
ذاتی تعلقات کی بنیاد پہ تعیناتیاں نہیں ہوں گی، وہ دور گزر گیا. اب آپ میرٹ پہ لوگ آئیں گے اور یہ بدل دے پاکستان میں. عمران خان نے کہا تھا کہ لوگ پاکستان میں آ کے نوکریاں کریں گے، اب یہ پاکستان میں باہر سے نوکریاں چھوڑ کے لوگ پاکستان میں آ کے پنجابی کا ایک بڑا مشہور یہ مثال ہے، یہ آئی ایم ایف جو ہے وہ مثال ہے. جلدی سنائیں مصرع، میں کلوز کروں. آئی ایم ایف کر دی میں آپ ہی آئی ایم ایف ہوئی. بالکل. اور ہم دستگیر صاحب حکومت پہ تنقید کرتی میں آپ پہ ہی بولی ہوئی. بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.